अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा जिलानी और आप देख रहे हैं लियो टीवी नेटवर्क से हम अवाम। नाज़रीन, 8 मार्च 2018 से पाकिस्तान में एक नई चीज़ शुरू हुई। एक नया फोरम बना ख़वातीन का, औरत मार्च के नाम से, और उन्होंने हर साल पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट शुरू किया जिसका नाम था औरत मार्च। अच्छा, शुरू में जब हमने देखा, हमने सुना, तो हमें लगा कि ये औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके सुकून के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन ने एक नया कोई एक एहतजाज शुरू किया है, जिससे देख के तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ग़ज़ाला शफ़ीक साहिबा जो थी वो इसकी फ़ाउंडर हैं और उन्होंने फिर इसको लेके वो आगे बढ़ी। जैसे जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ और चलना शुरू हुआ और इसका एहतजाज शुरू हुआ और सड़कों पे ख़वातीन निकल के आईं, तो हमने देखा कि उनका जो उनके मकासद थे वो तो तहफ़्फ़ुज़, सुकून और आज़ादी का नाम लेके वो आई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि औरतों को हुकूक मिलने चाहिए, माशरे में औरतों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है और औरतों के साथ वायलेंस किया जाता है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको उनकी मर्ज़ी से पढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी शादियां ज़बरदस्ती कर दी जाती हैं, उनके ऊपर जुल्म होते हैं, वग़ैरह वग़ैरह, जो भी हमारे माशरे के मसाइल हैं। उसके बाद जब हमने देखा कि ये मार्च बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आईं जो किसी भी माशरे में कम अज़ कम कोई बेहतरी नहीं ला सकती, औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिलवा सकती। और आज़ादी का भी ज़ाहिर है मतलब ये तो नहीं होता कि आप माशरे में एक बिगाड़ पैदा कर दें, आप माशरे को इतना आज़ाद कर दें कि मतलब मादर पिदर आज़ाद ही हो जाएं, या उसमें बेगैरती और बेशर्मी की हद तक आप चले जाएं। तो उसके बाद हमने ये देखा कि औरत मार्च पे लोगों ने एतराज़ात शुरू किए। अच्छा, औरत मार्च जो थी वो क्या थी, एतराज़ात उसमें क्या थे? अब औरतों ने प्ले कार्ड्स बनाए, बैनर बनाए और वो उठाए हुए हैं, और जी वो इतने फहश थे, इतने गैर अखलाकी थे। मेरा ख़्याल है मुसलमानों के माशरे में तो इस बात को कोई भी पसंद नहीं करेगा और इजाज़त नहीं देगा कि अब उनके प्ले कार्ड्स थे, मैं क्या जैसे मर्ज़ी बैठूं मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके साथ घूमूं मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके साथ सोऊं मेरी मर्ज़ी। तो क्या इन बातों से माशरे में कोई इस्लाह पैदा होगी, या क्या यही वो आज़ादी है, यही चाहती हैं औरतें कि मैं जैसे चाहे बैठूं, मैं जिसके चाहे साथ घूमूं? और दूसरी बात एक ये हुई कि जी तुम अपना खाना खुद पकाओ, तुम अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, तुम अपने जूते खुद उठाओ। तो देखें, हमारा जो माशरा है और हमारा जो मुल्क है वो एक इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ आप लोगों को करने के लिए या माशरे में बिगाड़ लाने के लिए, बेइंतहा आज़ादी पैदा करने के लिए आप इस तरह की अगर गलत चीज़ें करेंगे तो उसे कोई भी ना प्रमोट करेगा, ना कोई भी मुसलमान या बाशऊर इंसान उसका साथ देगा। क्या हमारा इस्लाम औरतों को आज़ादी नहीं देता? देता है। क्या हमारा मज़हब औरतों को उनके हकूक़ नहीं देता? मेरा ख़्याल है कि जितने हकूक़ हमारे इस्लाम ने औरतों को दिए हैं, उतने किसी भी मज़हब में नहीं हैं। आप ये देखें, आप बाहर की कंट्रीज़ देखते हैं, आप यूरोप देख लें, एक औरत जब माँ होती है तो वो 3 बच्चे पैदा करती है अपनी ज़िंदगी में, तीनों के बाप अलग अलग होते हैं और कुछ पता नहीं होता कि उनका फादर आया और चला गया, कौन बाप था, क्या था। मोस्टली 90% लड़कियाँ, छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ सिंगल मदर हैं, ना उनके साथ उनके बाप हैं, ना उनके साथ उनके भाई हैं, ना उनके साथ उनके रिश्तेदार हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। क्या इस तरह तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? क्या ये चीज़ तहफ़्फ़ुज़ है कि मैं जिसके साथ चाहे सोऊं, मैं जिसके साथ चाहे घूमूं, और फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो बिल्कुल हमें औरतों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये नहीं बताना चाह रही आपको कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ या औरत मार्च जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन औरत मार्च जिस तरफ अब चला गया है, मेरा ख़्याल है वो बहुत ही गलत है, और उसमें सिवाय बिगाड़ के और माशरे में कुछ भी नहीं होगा। आप औरत मार्च के क्लिप्स देख लें, आप उन ख़वातीन के इंटरव्यू देख लें, उसमें डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, लड़कियां उल्टे सीधे कपड़े पहन कर आ रही हैं और मैं जब जो मर्ज़ी करूं, मैं जो मर्ज़ी करूं। देखें, हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर औरत को तहफ़्फ़ुज़ है उसके घर से, उसके वालिद से, उसके भाई से, उसके बाद उसके शौहर से, उसके बाद उसके रिश्तेदारों से। बहुत सी फैमिलीज़ मैं ख़ुद जानती हूँ, ऐसी फैमिलीज़ को मैं देखती हूँ जो
جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے خاندان والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یا اس عورت کو اس کے ہسبینڈ نے چھوڑ دیا تو ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے چچا تایا سب مل کے ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر اور اس فیملی کو لے کے چلتے ہیں. کیا یہ آزادی زیادہ بہتر ہے یا وہ آزادی زیادہ بہتر ہے کہ میں جہاں مرضی جاؤں، میں جو مرضی کروں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ اپنا کھانا خود پکاؤ، اپنے جوتے خود اٹھاؤ، اپنے کپڑے خود استری کرو، آپ کس سے کہہ رہی ہیں؟ آپ اپنے والد صاحب سے کہہ رہی ہیں جو آپ کو پالتا ہے، پوستا ہے. ایک والد، صرف والدہ ہی نہیں، والد گھر سے نکلتا ہے صبح، سارا دن محنت کر کے وہ جب گھر آتا ہے، وہ کس لیے وہ محنت کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی پڑھائی لکھائی کے لیے، انہیں اچھے خوراک، اچھے کپڑے، زندگی کی ساری سہولیات میسر کرنے کے لیے. کیوں؟ آپ کو کیا پتا ہوتا ہے؟ کوئی والد آ کے گھر میں یہ بتاتے ہیں کہ آج میں کتنا پریشان ہوں، میرے آفس کے کیسے معاملات ہیں، میرے کام کے کیسے معاملات ہیں، میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، میں نے اپنی ضرورتیں چھوڑ کے تمہاری ضرورتیں پوری کری؟ کیا یہ تحفظ نہیں ہے؟ ایک بھائی جو آپ کو اگر منع کرتا ہے کہ باہر مت نکلو، گھومو پھرو مت، پتہ کرتا ہے آپ کے دوست کون ہیں، کیا ہیں، آپ کس سے ملتی ہو، آپ کس سے بات کرتی ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو کیا وہ برا ہے؟ کیا آپ نے معاشرے میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں ایسے حالات نہیں دیکھے، ایسے واقعات نہیں دیکھے جہاں پہ لڑکیوں کو صرف ایک دوستی کی بنیاد پر، ایک غیر یقینی سے ریلیشن شپ کی بنیاد پر انہیں مار دیا گیا؟ آپ نے مقدس کا دیکھا، آپ نے اور بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ آپ نے مقدم کا کیس دیکھا، انہیں قتل کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ بھائی مجھ سے ایک دوستی تھی، ایک ریلیشن شپ تھا جس کے بارے میں کسی کو اتنے زیادہ نالج نہیں تھی، اور وہ آدمی اتنا ایگریسو ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو مار دیا. اس کے علاوہ شادی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ظلم. جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس ظلم کی آواز کون اٹھاتا ہے؟ پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے والد ہوتے ہیں، آپ کے بھائی ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ایک شوہر ہوتا ہے جو بیوی کو پروٹیکشن دیتا ہے. تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں نے کیا پہننا ہے. بھائی کیوں نہ بتائے؟ وہ آپ کا شوہر ہے. اور ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا مذہب، ہمارا مذہب تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالا نا. عورت پہ ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی. نان نفقہ آپ کے والدین، آپ کے والد صاحب پہ، اس کے بعد آپ کے شوہر پہ. اسلام آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جاؤ نوکریاں کرو، یہ سب کرو. ٹھیک ہے آپ کریں، ضرور کریں، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ اپنی جاب کریں، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، لیکن اسلام آپ کے شوہر کو کہتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو اس عورت کے نان نفقے کے، اس کے اخراجات اٹھانے کے، اسے تحفظ دینے کے. تمہاری ذمہ داری ہے یہ بچے، تمہاری ذمہ داری ہے یہ عورت. کیا امریکہ میں، یورپ میں اور جہاں پہ یہ کلچر ہے کہ جس کے ساتھ سوؤں، جس کے ساتھ گھوموں، وہاں پہ کوئی ایسی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے، کیا ہم نہیں جانتے کہ باہر کے لوگ شادی نہیں کرتے؟ وہ ریلیشن شپ رکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ شادی نہیں کرتے کیونکہ شادی انہیں ذمہ داری لگتی ہے. شادی کے بعد وہ کہتے ہیں کون پھنسے گا اس چکر میں کہ زندگی بھر اس کی ذمہ داری اٹھائیں، اس کو خرچہ دیں، اس کو اخراجات دیں. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے. جو خواتین وہاں جا رہی ہیں، جو عورتیں وہاں پہ جاتی ہیں اور اس طرح کے پلے کارڈز اٹھاتی ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پلے کارڈز اٹھانے کی صورت میں جو آزادی وہ مانگ رہی ہیں، اگر وہ آزادی انہیں مل گئی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور کیا وہ نتیجہ وہ خود بھگتیں گی جو آزادی انہوں نے اکیلے مانگی، یا وہ نتائج ان کے گھر والے بھی بھگتیں گے؟ ان کے گھر میں ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کا پورا جو سسرال ہے، ان کے ان لاز ہیں، ان کے شوہر ہیں، وہ سب بھگتیں گے. تو کیا ایک معاشرے کے اندر اپنی مرضی سے گھومنے سے، یا ناجائز رشتے رکھنے سے، یا فحاشی کو جائز بنانے سے، یا ناجائز چیزوں کو جائز بنانے سے، کیا اپنے مردوں کو، یعنی ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو ہمارا دشمن سمجھنے سے آپ کو تحفظ ملے گا؟ میں یہ سوال پوچھتی ہوں خواتین سے، کچھ ایسی اپنی بہنوں سے جو اس مارچ میں جاتی ہیں اور جا کے پھر ظاہر ہے ان کی سوچ بدل گئی، ان کے حالات بدل گئے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو فحاشی کے لیے الاؤ کر دیا جائے کہ آپ جو چاہے کریں، آپ جس کے ساتھ چاہیں جائیں، جیسے چاہے کپڑے پہنیں، جس کے ساتھ سوئیں، جس کے ساتھ گھومیں، آپ گھر میں کچھ نہ کریں والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے؟ تو کیا اس کا انجام آپ کی عزت کی زندگی ہے،
یا اس کا انجام تحفظ ہے، یا اس کا انجام آپ کا ذہنی سکون ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ایک لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کوئی آدمی کرتا ہے، تو اس کی پوری زندگی اس کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے، بے سکونی اسے ملتی ہے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے، ان ناجائز چیزوں کو روکنے کے لیے عورت مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر، ہمیں اپنی ذات کے اندر، ہمیں اپنے رشتہ داروں دوستوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، رشتوں کو مضبوط بنائیں، نہ کہ ہم انہیں ایسی آزادی دے دیں جو نہ صرف بے غیرتی، بے شرمی، فحاشی کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ میں ہمیشہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جن کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے، جن کے شوہر انہیں مارتے ہیں، جن کے ماں باپ بہن بھائی ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جن کے بھائی ان کو سپورٹ نہیں کرتے، یا جو اپنے شوہروں کے ظلم کا شکار ہیں، اپنے والدین کے ظلم کا، جو بھی جہاں پہ بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اپنے آفس میں، اپنے جہاں پہ بھی وہ کام کرنے جا رہی ہیں وہاں پہ، بہت ساری ایسی جگہیں، کالجز میں، اسکولوں میں، ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ ہمیں ان چہروں کو بے نقاب کرنا ہے جو عورتوں سے زیادتی کرتے ہیں، ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کو کیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجبوری میں ہے، یہ نوکری کرنے آ رہی ہے، ایسا کرو گی تو نوکری ملے گی، ایسا کرو گی تو میرے ساتھ، میں بھی اکیلی عورت ہوں، میری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود کو مادر پدر آزاد کر لوں اور جو مرضی میں کروں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ یہ شعور آپ لوگ اپنے اندر پیدا کریں اور یہ سوچیں کہ کیا آپ کی آزادی، آپ کا سکون اور آپ کا تحفظ عورت مارچ کے جو سلوگن ہیں ان پہ عمل کرنے میں ہے، کہ میں ایسے بیٹھوں، یا میں ایسے چلوں، یا میں سارے کپڑے اتار دوں، یا میں اپنے آپ کو جیسے مرضی اس میں ڈھال لوں، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ ہمارا جسم ہمارا ہے ہی نہیں، ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہماری زندگی تو ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیں اللہ نے دی ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اسے ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ خواتین سوچیں اس بارے میں کہ یہ آزادی نہیں ہے، آزادی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک باعزت طریقے سے دنیا میں منوائیں، پڑھیں، لکھیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پائلٹ بنیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کریں، آپ زندگی میں آگے بڑھیں، لیکن اپنے آپ کو ایک باعزت طریقے سے کیری کریں تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں۔ کوئی کپڑے اتری ہوئی عورت کی عزت نہیں کرتا۔ آپ کی عزت اس میں ہی ہے کہ جو اللہ نے طریقہ بتایا، جو ہمارے والدین نے ہمیں طریقہ بتایا، جو ہمارے معاشرے میں طریقے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار ہیں، اس پہ عمل کریں۔ یورپ کے کلچر سے امپریس ہونے سے ہماری عزت نہیں ہے۔ یورپ کا کلچر کوئی کلچر نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی رشتے نہیں ہیں، کوئی محبت پیار نہیں ہے۔ وہ تو بڑھاپے میں اپنے کتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم تو الحمدللہ بڑھاپوں میں اپنے اولاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری والدہ میرے گھر پہ ہیں، میں دن رات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، آپ لوگوں کے بھی والدین ہوں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بن جائے جب ہم اکیلے ہوں تو ہمارے گھر میں ایک کتا ہو، ہماری زندگی کا ساتھی، ہماری مشکل کا، ہماری پریشانیوں کا ساتھی ایک کتا ہو، ہم اسی کتے سے سب کچھ کہیں، اسی کتے کو ساتھ لے کے سوئیں؟ مطلب یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اپنے رشتوں کی قدر کریں، اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے جو بھی آپ کے اخلاقی اقدار ہیں ان کی قدر کریں۔ آپ کا بھائی، آپ کے باپ، آپ کا شوہر آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں سوچیں یا ان سے پوچھیں جو دنیا میں اکیلی ہیں، جن کا کوئی ہے نہیں، وہ کیسے زندگی گزارتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے، اگر آپ کو صحیح لگے یا غلط لگے، آپ مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیں۔ کچھ لوگ مجھ سے اعتراض کریں گے، کچھ لوگ مجھ سے ایگری کریں گے، تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے جواب کا، آپ کے کومنٹس کا، آپ کے ای میل کا، اور آپ کے جو بھی واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں اس کا۔ مجھے بتائیں اگر میں نے صحیح کہا، آپ کو میری بات ٹھیک لگی تو آپ لائک کریں میرے پروگرام کو، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارا چینل، اور انشاءاللہ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے اور اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔